सूरज मगरिब की सरहदों में डूबते हुए आसमान पर जर्द नारंगी चादर फैला रहा था। सड़क के किनारे मेरा छोटा सा चाय का होटल हमेशा की तरह धुएं, केतलियों की आवाज़ और ग्राहकों की सरगोशियों से भरा था, मगर इस शाम को हवा में अजीब सी कपकपाहट थी। थकान के बावजूद उस दिन मेरे अंदर एक बेचैनी थी, जैसे कुछ होने वाला है, जैसे इस रात की हवा किसी अनदेखे वाक़ये की खबर दे रही हो। होटल की लकड़ी की टूटी छत के नीचे चाय की भाप में मैं घूम खड़ा था। दूर तक फैला हुआ सन्नाटा, क्योंकि रात होने वाली थी और करीबी शहर की तरफ जाने वाली ट्रांसपोर्ट भी कम थी। ऐसा महसूस होता था जैसे सड़क सांस रोककर किसी वाक़ये का इंतज़ार कर रही हो। उसी खामोशी में मोटरसाइकिल की ब्रेक की तेज़ चरचराहट ने माहौल का सकूत चीर दिया। मैंने चौंक कर सर उठाया। एक नौजवान मोटरसाइकिल रोकते हुए मेरे होटल के सामने आ खड़ा हुआ था। उसकी हालत देखकर अंदाज़ा हुआ कि वो सफ़र में था। चेहरा थका हुआ, मगर आंखों में जल्दी और इज़्तिराब की चमक। मोटरसाइकिल के पीछे एक कमज़ोर, लरसती हुई बुज़ुर्ग औरत बैठी थी। उम्र उसकी तकरीबन 70 साल के करीब थी। उसके कपड़े बार बार की धुलाई की वजह से फटे हुए थे। चेहरे पर गहरी थकन के साथ एक उदासी भी लिखी हुई थी, जो शायद बरसों से दिल में जमा हो रही थी। जैसे ही नौजवान ने मोटरसाइकिल की स्टैंड पर लगाया, उसने बूढ़ी औरत को एहतियात से उतारा। भाई साहब, उसने मुझे मुखातिब होकर कहा। उसकी आवाज़ में हल्की कमज़ोरी और जल्दी दोनों थीं। ये मेरी वालदा है। मेरे मोटरसाइकिल में पेट्रोल ख़त्म हो चुका है। पेट्रोल पंप बस आगे ही है। मैं अपनी वालदा को मज़ीद नहीं चलाना चाहता। ये बीमार हैं। आप प्लीज़ चंद मिनट इनका ख्याल रखें। मैं अभी पेट्रोल डलवा कर आता हूँ। मैंने मुस्कुराकर सर हिलाया। बिल्कुल, आप बेफिक्र हो जाएं। वो नौजवान मेरी तरफ शुक्रगुजार नज़रों से देखता हुआ जल्दी से मोटरसाइकिल को धक्का देकर सड़क के मोड़ की तरफ बढ़ गया। वो लम्हा जो सबसे आम नज़र आ रहा था, हकीकत में मेरी ज़िंदगी का सबसे गैर मामूली लम्हा बनने वाला था। मगर मुझे उस वक्त इस बात का ज़रा भर भी अंदाज़ा न था। मैं अपने आने वाले वक्त से बिल्कुल लाइल्म था। मैंने बुज़ुर्ग औरत की तरफ देखा। वो कुछ बोल नहीं रही थी, न किसी चीज़ की शिकायत कर रही थी। बस अपनी सांसों के साथ ज़िंदगी की थकन को जैसे उठाए बैठी थी। अम्मा, आप अंदर आ जाएं। यहाँ चारपाई खाली है, आराम से बैठ जाएं। मैंने चारपाई साफ़ की, उसके लिए पानी भरा और चूल्हे पर ताज़ा चाय चढ़ाई। बेटा, उसने कमज़ोर आवाज़ में कहा। मैंने उसे जवाब दिया और फिर वो कहने लगी, मैंने तुम्हें तकलीफ़ दी, माफ़ करना। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा जी, ऐसी कोई बात नहीं। आप हमारी भी माँ हैं। तकलीफ़ कैसी? आप आराम फरमाएं, आपका बेटा अभी आ जाएगा। वो खामोशी से चाय का कप थामे बैठी रही, लेकिन चाय पकड़ते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। मुझे लगा शायद सफ़र की थकान है, मगर बाद में समझ आया कि ये थकान जिस्मानी नहीं, दिल की थी। घर जाने वाले ग्राहक कम होते गए। रात गहरी होने लगी। नौजवान नहीं आया। 10 मिनट, 20 मिनट, हत्ता कि 1 घंटा गुजर गया, लेकिन घड़ी की टिक टिक जैसे उस औरत की ज़िंदगी की हकीकतें मुझे सिखाने लगी। मैंने उससे पूछा कि अम्मा, आपका बेटा अभी तक वापस नहीं आया? अल्लाह ना करे कोई मसला तो नहीं हो गया? उसने अपना हाथ लरसते हुए ज़मीन पर रखा और उसकी आंखों में वो खामोश चीख थी जिससे हमेशा दबाया जाता था। फिर उसने वो जुमला कहा जिसने मेरे अंदर से ज़मीन खींच ली। उसकी आवाज़ नहीं, इस तरह काँप रही थी, उसकी रूह भी काँप रही हो जैसे, बेटा, मेरा बेटा मुझसे तंग था, इसलिए वो मुझे यहाँ छोड़कर चला गया। मैं जानती हूँ कि वो अब नहीं आएगा। मेरे हाथ सुन्न हो गए। मैंने फ़ौरन कहा, अम्मा, ऐसे कैसे हो सकता है? शायद पेट्रोल पंप बंद था या मोटरसाइकिल में कोई मसला हो। वह हल्की सी तल्ख़ मुस्कुराहट के साथ बोली, नहीं बेटा, मैं माँ हूँ, मैं समझती हूँ। ऐसे बेटे सिर्फ माँ को छोड़ते हैं जिनके दिलों में जगह कम हो और दुनिया की बातों का बोझ ज़्यादा हो। उसके अल्फाज खून की तरह मेरे दिल में उतर गए। होटल में अब सिर्फ मैं और वो थी। रात गहरी हो रही थी, हवा ठंडी हो चुकी थी। नौजवान वाकई नहीं आया था। मैंने हिम्मत करके कहा, अम्मा, रात हो चुकी है, शायद वो अब नहीं आएगा।
آپ یہاں کیسے رہیں گی؟ آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں، صبح پتہ کر لیں گے۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہی، جیسے سوچ رہی ہو کیا واقعی اس کے پاس کوئی جگہ ہے یا ایسے ہی کہہ رہا ہے۔ آخر اس نے آہستہ سے سر ہلایا۔ رات کے 10 بج چکے تھے جب میں نے ہوٹل بند کیا اور اس بزرگ عورت کو سہارے دے کر میں گھر لایا۔ میرے ابا صحن میں چارپائی پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ جیسے ہی ان کی نظر اس عورت پر پڑی تو ابا جان کے ہاتھ سے لقمہ نیچے گر گیا۔ ابا جان کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا۔ وہ ایک دم جھٹکے سے کھڑے ہوئے اور پھر زمین پر گر پڑے۔ میں گھبرا گیا۔ ابا کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اچانک ابا کو کیا ہوا؟ ابا، کیا آپ اسے جانتے ہیں؟ وہ سانس سنبھالتے ہوئے کپ کپاتے ہاتھوں سے اس عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے، ہاں بیٹا، میں اسے کیسے نہیں جانتا۔ یہ میری مالکن ہے، یہ ایک ڈاکٹر، نیک دل خاتون۔ میں اس کے گھر میں مالی کے طور پر کام کرتا تھا۔ میں اسے کیسے بھول سکتا ہوں؟ میری حیرت عروج پر تھی۔ یہ عورت کون تھی؟ اس کے ساتھ کیا گزرا تھا؟ اس کے بیٹے نے اسے کیوں چھوڑا؟ اور ابا کی یہ حالت آخر کیسے ہو گئی؟ یہ سارے سوالات تھے جن کے جواب جاننا ضروری تھے۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ ابا نے لرزتی آواز میں پوچھا، باجی، آپ کی یہ حالت، پھٹے پرانے کپڑے، آپ یہاں کیسے آئیں؟ کس نے آپ کو چھوڑا؟ آپ مجھے بتائیں نا۔ اس عورت کا چہرہ مزید بجھ گیا۔ رات کا پہلا پہر گزر چکا تھا۔ گھر کے صحن میں لالٹین کی ہلکی ہلکی روشنی لرز رہی تھی، جیسے اس بزرگ عورت کی زندگی کی کہانی ابھی اس روشنی کی طرح کانپ رہی ہو۔ ہوا میں ٹھہری ہوئی خاموشی ایک عجیب سی بے چینی پیدا کر رہی تھی۔ ابا چارپائی کے کنارے بیٹھے تھے۔ چہرے پر حیرت تھی، آنکھوں میں ایک عجیب سا صدمہ اور سانسوں میں گھبراہٹ۔ میں ان کے قریب بیٹھ گیا جب وہ عورت، جسے میں ابھی تک صرف ماں جی کہہ رہا تھا، تھکے ہوئے جسم کے ساتھ لکڑی کی کرسی پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ ابھی بھی کانپ رہے تھے، مگر آواز میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ تھک چکی ہو۔ تڑپنے لگی، چیخنے سے اور رو دھو کر بولنے سے۔ ابا نے دھیرے سے پانی کا گلاس اس کے سامنے رکھا۔ باجی، آپ اس حال میں ہیں، اور وہ کون تھا؟ آپ مجھے بتائیں، آپ کو یہاں کون چھوڑ کر گیا تھا؟ اس عورت نے گہری سانس لی، جیسے برسوں بعد کسی نے اس سے یہ سوال کیا ہو جس کا بوجھ وہ دل میں چھپائی بیٹھی تھی، اور پھر کہنے لگی، میں تمہیں سب بتاتی ہوں۔ اس کی آواز لخت تھی، ٹوٹی ہوئی تھی، مگر سچائی سے بھری ہوئی۔ یہ آج کی بات نہیں، میرے دکھ کی جڑ تو اس رات سے ہے جب آسمان چیخ رہا تھا۔ اس رات بارش زخموں کی طرح برس رہی تھی، اور میں ایک ڈاکٹر کے طور پر اپنی ڈیوٹی پر جانے کے لیے تیاری کر رہی تھی۔ میرے پاس ایک فون آیا۔ ایک غریب آدمی تھا جو ہمارے محلے میں ہی رہتا تھا۔ وہ فون پر رو رہا تھا، اس کی آواز کانپ رہی تھی، اور پھر وہ مجھ سے کہنے لگا، ڈاکٹر صاحبہ، میری بیوی کی حالت بہت خراب ہے، وہ درد سے چیخ رہی ہے، اور اس بارش میں کوئی لے جانے والا نہیں۔ پلیز، میں آپ کے پاؤں پڑتا ہوں، میں آپ کی منت کرتا ہوں، آپ میری بیوی کو بچا لیں۔ میں نے بغیر دیر کیے اس سے کہا کہ میں آ رہی ہوں، تم پریشان نہ ہو۔ لیکن جیسے ہی میں نے دوپٹہ اوڑھا، میرے شوہر نے دروازے پر آ کر کھڑے ہو کر کہا، کیا بات ہے، کہاں جا رہی ہو؟ وہ لمحہ جیسے ابھی بھی اس کے اندر زندہ ہو۔ وہ اپنی آنکھیں بند کر کے بولی۔ وہ غصے میں تھا، مگر اصل میں ان کے دل میں خوف تھا شاید۔ باہر طوفان تھا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کہاں جاؤ گی؟ کسی اور ڈاکٹر کو بھیج دو، انہوں نے سخت لہجے میں کہا۔ میں نے کہا، کوئی اور نہیں، موسم خراب ہے، وہ عورت مر سکتی ہے، اور میں یہ کیسے برداشت کر سکتی ہوں؟ وہ چیخنے لگا، تمہاری ذمہ داری پہلے یہ گھر ہے، یہ طوفان، تمہاری جان خطرے میں ہے۔ میں خاموش رہی، پھر دھیرے سے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ انسانیت کبھی طوفان نہیں دیکھتی، اور اسی طرح میں وہاں چلی گئی۔ ابا اور میں خاموش بیٹھے ان کی باتیں سن رہے تھے۔ ہمارے سامنے اس عورت کے الفاظ منظر بن کر لہروں کی طرح ٹکرا رہے تھے۔ میں اس غریب آدمی کے گھر پہنچی۔ وہاں خوف، چیخیں اور بے بسی تھی۔ بارش کی بوندیں چھت سے ٹپک رہی تھی، اور اس کی بیوی درد سے چلا رہی تھی۔ وہ واقعی تکلیف میں تھی۔ اللہ نے کرم کیا، اس رات اس عورت کا ایک بیٹا ہوا۔
میں نے اس بچے کو ہاتھ میں اٹھایا تو ایسے لگا جیسے میری کوکھ نے جنم دیا ہو۔ میں واپس گھر آئی، میرا دل مطمئن تھا، بارش رک چکی تھی، لیکن میرا اپنا طوفان ابھی شروع ہونا تھا۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوئی، میرا شوہر میرے سامنے کھڑا تھا۔ وہ پہلے ہی میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں میرا اسٹیتھوسکوپ تھا۔ اس نے اسے دیوار پر دے مارا اور توڑ دیا۔ تم میرے کہنے کے خلاف گئیں، طوفان میں نکل گئی۔ میں نے آہستہ سے کہا، وہ عورت مر سکتی تھی ہاشم، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں ڈاکٹر ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ قسم کھائی ہے۔ اس نے غصے سے مجھے دھکا دیا۔ قسم؟ تمہاری قسم میرے حکم سے بڑی ہو گئی؟ پھر وہ الفاظ کہے جنہوں نے میری دنیا رون دی۔ میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ ہاشم خان کے یہ الفاظ تھے جو مجھے حیران کر رہے تھے۔ تجھے طلاق تو نہیں دوں گا، لیکن آج سے تم اس گھر میں نہیں رہو گی۔ نکل جاؤ یہاں سے۔ یہ مت سوچنا کہ اپنے بیٹے کو لے جاؤ گی، یہ میرے ساتھ رہے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس عورت کی آواز پہلی بار ٹوٹ گئی۔ میرا 5 سال کا بیٹا چیختا ہوا میرے پیچھے بھاگا۔ میں اس کا ہاتھ پکڑنا چاہتی تھی، لیکن ہاشم خان نے اسے اٹھا کر لے گیا۔ میں دروازے کے باہر کھڑی ہو گئی۔ بارش دوبارہ شروع ہو چکی تھی اور میری زندگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی تھی۔ میں ہسپتال کے ہاسٹل میں رہنے لگی، وہیں زندگی گزارنے لگی۔ میری زندگی ایک کمرے کی 4 دیواری بن گئی۔ دیوار پر اپنے بیٹے کی تصویر تھی۔ میں روز اس سے بات کرتی اور روز رو کر سو جاتی۔ 5 سال تک وہ واپس نہیں آیا تھا۔ بیٹے کو لے کر امریکہ چلا گیا۔ میرے شوہر نے میرا بچہ لے کر امریکہ رختے سفر کیا۔ میرے پاؤں جیسے زمین میں دھنس گئے تھے۔ پھر ایک روز ہسپتال کے وارڈ کے باہر مجھے ایک لاوارث بچہ ملا، بالکل نوزائیدہ، بے سہارا تھا۔ اس کا اپنا کوئی بھی نہیں تھا۔ پتہ نہیں کون اسے رکھ کر بھاگ گیا۔ میں نے اسے اٹھا لیا، سینے سے لگایا، اور دل نے کہا شاید اللہ نے مجھے دوسرا بیٹا دیا۔ میں نے اسے پالا پوسا، نماز کی طرح، سانس کی طرح، خون کی طرح۔ ماں جی کی آنکھوں سے آنسو تھے، ابا کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ میرا گلا خشک ہو چکا تھا، لیکن پھر وہ بچہ بڑا ہوا اور سب بدل گیا۔ میرے خوابوں پر پانی پھر گیا۔ جس بچے کو میں نے پالا، جو میرا سب کچھ تھا، وہ بڑا ہوتے ہی بدل گیا۔ دنیا، دوستوں اور برے لوگوں نے اسے سکھا دیا کہ میں اس کی اصل ماں نہیں۔ وہ مجھ پر چیختا، چلاتا، چیزیں پھینکتا، کہتا کہ میرا تم سے کیا رشتہ، میں کیوں تمہیں پالوں۔ ایک دن اس کا دل بالکل سخت ہو گیا۔ وہ میری طرف دیکھے بغیر بولا، چلو آج میں تمہیں گھمانے لے جاتا ہوں۔ میں خوش ہوئی کہ شاید بیٹا اچھا ہے اور آج مجھے گھمانے کے لیے لے جا رہا ہے، لیکن وہ مجھے موٹر سائیکل پر بٹھا کر لے آیا، تمہارے ہوٹل کے سامنے چھوڑ کر چلا گیا۔ کہاں گیا میں جانتی ہوں، وہ بس چلا گیا ہمیشہ کے لیے، اب واپس نہیں آئے گا۔ اس کے بعد ایک طویل خاموشی چھا گئی، ہوا جیسے رک گئی۔ وہ عورت ہولے سے بولی، بیٹا تم نے پوچھا نا کہ وہ لڑکا واپس کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ وہ میرا بیٹا تھا ہی نہیں، اور جن کا خون مجھ میں نہیں تھا انہوں نے مجھے برسوں میں چھوڑ دیا تھا۔ جب سے ہوش سنبھالا اس نے میری طرف دیکھا۔ میں نے آج سچ بول دیا ہے، اب جو ہونا ہے باقی وہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ ابا کے چہرے پر وہ حیرت اور صدمہ ابھی بھی جمع ہوا تھا جو عورت کو دیکھ کر اس پر ٹوٹ پڑا تھا۔ لالٹین کی زرد روشنی میں ان کی جھریوں سے بھرا چہرہ اور زیادہ تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ ان کی آنکھوں کے کناروں پر نمی تھی، جیسے کوئی پرانی یاد، کوئی بھولا ہوا زخم دوبارہ جاگ اٹھا ہو۔ میں نے آہستگی سے پوچھا، ابا کیا آپ واقعی انہیں جانتے ہیں؟ ابا نے تھوڑا سا پانی پیا، ہاتھ کانپ رہے تھے، پھر وہ سیدھے بیٹھ گئے، لیکن ان کی کمر پہلے سے زیادہ جھکی ہوئی تھی۔ بیٹا میں نے تمہیں بتایا، میں اسے صرف جانتا نہیں تھا، میں نے ان کا نمک کھایا۔ یہ عورت کوئی عام عورت نہیں، یہ پورے شہر کی جان تھی۔ اماں جی نے نظریں جھکا لیں، شاید ان کے لیے اپنی پچھلی زندگی یاد کرنا جان کی اذیت تھی۔ ابا نے دھیرے دھیرے بولنا شروع کیا، جیسے ہر لفظ کے پیچھے ایک پرانی تصویر ہو جو صاف ہو رہی ہو۔ بیٹا جب میں جوان تھا، کام کی تلاش میں شہروں کے دھکے کھا رہا تھا، ایک دن قسمت مجھے انہی کے دروازے پر لے آئی تھی۔ اس دن ڈاکٹر باجی کا گھر شہر کے معزز گھرانوں میں شمار ہوتا تھا۔ ان کی معاشرے میں عزت تھی۔ ان کے شوہر باہر کے ملکوں میں کاروبار کرتے تھے۔
ایک بڑا گھر تھا، شاندار، مگر عجیب بات یہ ہے کہ اس گھر میں خوشی کم تھی۔ وہ عورت کی طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا۔ اس دکھ بھری مسکراہٹ میں ابا نے بتایا، باجی آپ کو یاد ہوگا میں وہاں کیسے آیا تھا؟ عورت نے آہستہ سے سر ہلایا اور کہا کہ مجھے سب یاد ہے۔ ان کی آنکھوں میں برسوں پرانی مروت جھلک رہی تھی۔ ابا بولتے گئے، بیٹا اس گھر میں دو چیزیں ایک ساتھ رہتی تھیں، ایک انسانیت اور دوسری تنہائی۔ ڈاکٹر باجی لوگوں کی زندگی بچاتی تھیں اور خود ایک قید میں جیتی تھیں۔ میں صبح جلدی آتا تو دیکھتا کہ وہ فجر کے وقت ہی اپنے بیٹے کو گود میں لیے بیٹھی ہوتی تھیں۔ بچے کے چہرے پر پیار اور ان کی آنکھوں میں روشنی ہوتی تھی۔ وہ اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتی تھیں، حد سے زیادہ۔ میں نہیں جانتا کہ اس وقت ان کا بیٹا نبیل کہاں ہے۔ ماں جی نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ ان کے کاندھے ہلکے سے لرز رہے تھے۔ ان کے شوہر کا مزاج کافی سخت تھا اور ہمیشہ سے ہی ایسا تھا۔ گھر کے نوکروں پر بھی غصہ اور ان پر تو حد سے بڑھ کر۔ ایک بار میں نے سنا وہ کہہ رہی تھی، میرا گھر ہے، یہ میرا ہی فیصلہ، تم ہر وقت مریضوں کے پیچھے بھاگتی رہتی ہو، میرے بیٹے کا کیا؟ اور باجی آنکھوں میں آنسو لیے یہی کہتی تھی، جہاں موت انتظار کر رہی ہو وہاں رکنا گناہ ہے۔ بیٹا، ابا نے میری طرف دیکھا۔ میں غریب آدمی ہوں، لیکن انسانیت کو پہچاننے کے لیے پیٹ بھرنا ضروری نہیں ہوتا۔ یہ عورت ایسی تھی، اس کے گھر کی دہلیز پر سوال لے کر آنے والا کوئی خالی نہیں لوٹتا تھا۔ ایک دن میرے بیٹے یعنی تجھے بخار ہوا تھا، تم اس وقت بہت چھوٹے تھے، میری جیب میں بالکل پیسے نہیں تھے، میں ڈاکٹر کے پاس ہرگز نہیں جا سکتا تھا۔ یہ باجی ہی تھیں جنہوں نے خود آ کر اس کا علاج کیا۔ انہوں نے مجھے ایک پیسہ تک نہ لیا مجھ سے، بلکہ الٹا پیسے جیب میں ڈال دیے، وہ بھی زبردستی کہ بچے کے لیے دوائی لے لو۔ میں نے اس دن سمجھ لیا کہ اصل دولت دل کی ہوتی ہے۔ میں ششدر بیٹھا ابا کی باتیں بڑے ہی غور سے سن رہا تھا۔ میرے سامنے اس عورت کی ایک نئی شکل کھل رہی تھی، روشنی میں ڈوبی ہوئی، رحم سے بھری ہوئی، اور ایک ایسی عورت جو اپنے شوہر کے غصے کے باوجود لوگوں کے لیے ہمیشہ کھڑی رہی۔ ابا کی آواز بھاری ہو چکی تھی۔ میں نے وہ بارش کی رات بھی دیکھی تھی، بیٹا، گھر کی چھت پر پانی برس رہا تھا، اندر شوہر غصے میں چلا رہا تھا، وہ باجی پر بہت غصے میں پاگل ہو رہا تھا، اور یہ باہر نکل رہی تھی۔ ان کا بیٹا دروازے پر کھڑا تھا، امی نہ جائیں، لیکن یہ اپنے بچے کے آنسو برداشت کر گئی، مگر اس غریب عورت کی چیخ نہیں برداشت کر سکتی تھی۔ جب وہ واپس آئیں، میں نے شوہر کی چیخیں سنی تھیں۔ میں نے دیکھا تھا کہ وہ گھر سے نکل رہا تھا اور باجی خاموش کھڑی تھی، جیسے ان کی زبان پر سچائی نے قفل لگا دیا ہو۔ وہ صرف ایک بار، بس ایک بار بولی، بچے کو مت چھیننا، میں مر جاؤں گی، میں اپنے بیٹے، اپنے نبیل کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، دنیا سے زیادہ اس کی ضرورت مجھے ہے۔ لیکن وہ نہیں مانا، وہ اس وقت ظالم بنا تھا۔ دروازہ زور سے بند کر دیا، یوں لگا جیسے اس کے اندر ایک زندگی قید کر دی گئی۔ ابا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، ابا پھر آپ نے انہیں تلاش کیوں نہ کیا؟ ابا نے ٹھنڈی سانس لی اور کہا، بیٹا میں ایک غریب آدمی تھا، میں کہاں جا سکتا تھا؟ میں نے کئی سال ہسپتال میں چیک کیا، یہ ملتی تھیں وہاں مجھے، مگر ہمیشہ بیمار بچیوں کے ساتھ، یہ وہاں بھی مصروف ہوتی، خدمت خلق میں بے سہارا عورتوں کے ساتھ ہوتی۔ میں نے ان کے بیٹے کو بڑا ہوتے دیکھا تھا، آج اسے ان سے دور ہوتا دیکھ رہا ہوں۔ زندگی کا عجب اصول ہے، جس کے لیے ہم سب کچھ چھوڑ دیں وہ ہمیں ہی چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اماں جی آہستہ سے بولیں، میں نے کبھی شکوہ نہیں کیا، کیونکہ اللہ کے فیصلے ہمارے بس میں ہرگز نہیں ہوتے۔ ابا نے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، باجی اگر میں جانتا کہ آپ اس حال میں ہیں، میں آپ کو کبھی تنہا نہ چھوڑتا۔ یہ سن کر پہلی بار اس عورت کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی، ایک ایسی مسکراہٹ جو برسوں بعد پھوٹی ہو۔ ابا کی باتیں سن کر میرا دل جیسے بوجھ سے دب گیا ہو۔ یہ عورت جو کبھی سینکڑے جانیں بچاتی تھی، جو کبھی شہر کی عزت تھی، جو کبھی محبت کی نصیحت تھی، آج میرے سامنے پھٹے کپڑوں میں بیٹھی تھی۔ وہ عورت جس نے کبھی ہمارے گھر کے لیے دوائی خریدی تھی، آج خود بے سہارا پڑی تھی۔
میں نے اس کے چہرے کی طرف غور سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک ہی سوال خود بخود دل میں اٹھا، کیا اس کی زندگی واقعی یوں ہی ختم ہو چکی تھی، یا اللہ اسے دوبارہ کچھ دینے والا تھا؟ میرے دل نے جواب دیا، یہ عورت دوسری بار نہیں ٹوٹے گی، اب یہ برداشت نہیں کر سکتی، یہ پہلے ہی ٹوٹی ہوئی ہے، اب اس کو اس کا حق ملے گا، خوشیاں اس کا نصیب ہونی چاہیے، اس کا بیٹا، اس کا سچ، اس کا مقام، سب اسے ملنا چاہیے۔ میرے لیے یہ صرف ایک عورت کی کہانی نہیں رہی تھی، بلکہ اب ایک فرض بن چکا تھا، میرا سب سے بڑا فریضہ۔ اسی رات میں نے دل ہی دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس عورت کی زندگی بدل کر رہوں گا، اور اس کا بیٹا نبیل، اسے ضرور تلاش کروں گا، چاہے مجھے کتنی بھی تکلیفیں نہ اٹھانی پڑیں۔ جتنی تکلیفیں ڈاکٹر صاحبہ برداشت کر چکی بہت ہیں، اب اس سے زیادہ نہیں۔ میں چاہتا تھا وہ مزید کوئی تکلیف برداشت نہ کرے۔ وہ اپنے شوہر سے مخلص تھی، ایک عورت کی جان بچانا چاہتی تھی۔ اس بات پر اس کے شوہر کو کیسے غصہ آ گیا، اور اس نے بغیر طلاق دیے ڈاکٹر صاحبہ کو گھر سے نکال دیا، اپنے بیٹے سے بھی اسے محروم رکھا، اور اس کے بعد ہسپتال کے وارڈ میں جو لاوارث بچہ اسے ملا، اس نے مخلص ماں بن کر اس لاوارث بچے کو پالنا شروع کیا، اسے سہارا دیا، اس کی اچھی تربیت بھی کی، مگر جب وہ بڑا ہوا تو اس نے بھی ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ بے وفائی کی، اسے ہر طرح سے تنگ کیا۔ میں نے ڈاکٹر صاحبہ سے کہا تھا کہ سی سی ٹی وی کیمرے میں اس شخص کی شکل محفوظ ہے، میں اسے پہچانتا ہوں، میرے ہوٹل میں لگے کیمرے نے اسے پہچان لیا، اس کے موٹر سائیکل کا نمبر بھی میں جانتا ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اسے پکڑوا کر پولیس کے حوالے کروں گا۔ ناصر کو اپنے کیے کی سزا ملنی چاہیے، جس نے آپ جیسی مخلص عورت کے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ لیکن ڈاکٹر صاحبہ مجھ سے یہی کہتی تھیں کہ بیٹا، میں ایسا نہیں چاہتی، اگر ناصر نادان ہے تو میں اس جیسی نادان نہیں بننا چاہتی، اس کی نادانی کی سزا اسے نہیں دوں گی، اور اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہرگز نہیں بھیجوں گی۔ وہ اپنا نصیب لے کر پیدا ہوا، وہ ایسا بدبخت نکلا کہ میرے تمام احسانوں کا بدلہ اس نے ایک منٹ میں بھلا دیا، یہ مجھے دیا، اور ہرگز میں ویسی نہیں بنوں گی جیسا وہ بنا۔ میں نے ڈاکٹر صاحبہ کی اس بات پر عمل کیا، ناصر کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیا۔ میرے باپ نے بھی مجھ سے یہی کہا کہ بس ڈاکٹر صاحب کے بیٹے کو تلاش کرو۔ نبیل کو تلاش کرنا ضروری تھا، وہ کہاں تھا، کیسا ہے، اس کے بارے میں ابھی کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن اس کو تلاش کرنا اس لحاظ سے بھی ضروری تھا تاکہ پتہ چلے کہ اس کی ماں زندہ ہے، کن حالات میں اس کی ماں زندگی گزار رہی ہے، بیٹے کو بھی علم ہونا چاہیے۔ رات کے آخری پہر جب شہر کی روشنی مدھم ہو رہی تھی، سڑکیں سنسان تھیں، میں اپنے دل کے ایک وعدے پر سوچ رہا تھا۔ میں نے خود سے ایک عہد کیا تھا کہ ڈاکٹر ماہین کے بیٹے نبیل کو ضرور تلاش کروں گا۔ یہ وعدہ محض ایک عزم نہیں تھا، بلکہ انسانی ہمدردی، انصاف اور ضمیر کا ایک فریضہ تھا۔ میں نے کئی دن مختلف ذرائع سے معلومات اکٹھی کی، محنت کی، پرانے دوست، محلے دار، سابقہ مالی اور قریبی رشتہ دار، ہر چھوٹی سی خبر ایک نئے سراغ کی مانند تھی، اور ہر سراغ ایک پیچیدہ راستے کی طرف لے جا رہا تھا۔ ڈاکٹر مہین کی زندگی کی کہانی میرے ذہن میں بار بار گردش کر رہی تھی۔ ایک وقت وہ خوشحال، خود مختار اور معزز عورت تھی، مگر حالات نے اسے مجبور کیا، وہ اپنے بیٹے سے جدا ہو گئی، نبیل کا بیٹا امریکہ چلا گیا، ہاشم خان کی سختی اور غرور اور ڈاکٹر مہین کی تنہائی، یہ سب کہانی کے پیچیدہ دھاگے تھے جنہیں سمجھنا بہت ضروری تھا۔ میں نے سوچا کہ سب سے پہلے نبیل تک پہنچنا مشکل ہوگا، کیونکہ وہ تو اب امریکہ میں ہے اور اپنے والد کے فیصلے کی وجہ سے جذباتی طور پر زخمی تھا، مگر میں نے طے کر لیا کہ اگرچہ نبیل سے فی الحال میری ملاقات ممکن نہیں، لیکن اس کے والد ہاشم خان سے تو میں ملاقات کر سکتا ہوں۔ اس سے ملاقات کے امکانات روشن تھے۔ میں نے حویلی کے ارد گرد کے لوگ، سابقہ ملازمین اور گارڈ سے معلومات حاصل کی۔ پتہ چلا کہ ہاشم خان ابھی بھی اپنی پرانی حویلی میں موجود ہے، مگر کسی سے وہ ملتا نہیں۔ پہلا دن میں نے خود وہاں جانے کی کوشش کی، لیکن دروازے پر گارڈز موجود تھے اور انہوں نے مجھے واپس بھیج دیا، یہی کہا کہ ہاشم خان کسی سے نہیں ملتے۔ گارڈ نے سخت لہجے میں کہا،
میں نے دل میں یہی سوچا، شاید اس میں اب بھی غرور تکبر پایا جاتا ہے، شاید وہ ماضی کی تکالیف اور فخر میں پھنسا ہوا ہے۔ واپس جاتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا کہ میں ہار نہیں مانوں گا، اس سے ملاقات تو ضروری ہے۔ میں نے ہر راستے، ہر ممکن ذریعہ استعمال کرنے کا ارادہ کیا۔ میں جانتا تھا کہ ہر کہانی میں ایک موڑ آتا ہے، اور یہ موڑ اس وقت آنے والا تھا۔ اس وعدے نے میرے دل میں ایک نئی روشنی پیدا کی تھی۔ چاہے حالات کیسے بھی ہوں، نبیل تک پہنچنا اور ڈاکٹر ماہین کی بیٹی کو اس کے بیٹے سے ملوانا میرا مشن تھا۔ رات کی خاموشی میں میں نے خود سے کہا، بیٹا، آج تم نے ایک سفر شروع کیا ہے۔ یہ محض تلاش نہیں، یہ انصاف اور محبت کا سفر ہے، اور تم اس سفر میں کامیاب ہو کر دکھاؤ گے۔ صبح کی ہلکی روشنی کے ساتھ میں نے اپنے ذہن میں ایک نیا منصوبہ بندی شروع کی۔ نبیل تک پہنچنا اتنا آسان نہیں تھا جتنا پہلے خیال آتا تھا۔ امریکہ میں رہنے والا نوجوان جو اپنی زندگی میں مگن ہے، جو اپنے والد ہاشم خان کی سختی اور اپنے ماضی کی تکالیف کے باعث اپنے گھر سے دور تھا، کسی بھی وقت ملاقات کے لیے حاضر نہیں ہو سکتا تھا۔ مگر میں نے یہ عہد کیا تھا کہ اگرچہ نبیل تک فی الحال پہنچنا ممکن نہیں، کم از کم میں اس کے والد ہاشم خان سے تو ملاقات کر کے صورتحال کا جائزہ لے سکتا ہوں۔ معلومات اکٹھی کرنے کے بعد مجھے یہی بتایا گیا کہ نبیل امریکہ میں ایک بڑے شہر میں مقیم ہے۔ پڑھائی کے بعد وہ وہاں جاب کر رہا ہے۔ وہ اپنے والد کے ساتھ نہیں رہتا، اور نہ ہی والد کی یاد میں وہ خوش تھا۔ وہ اپنے والد پر غصہ تھا جب اس نے اس کی ماں کو نکالا۔ نبیل کا دل اپنے والد کے فیصلے پر غم میں تھا کہ اس نے اپنی والدہ ڈاکٹر ماہین سے علیحدگی کیوں اختیار کی۔ میں نے سمجھا کہ نبیل کا امریکہ میں تنہا رہنا صرف اتفاق نہیں، یہ ایک دردناک حقیقت تھی جس کی بنیاد میں نے ڈاکٹر ماہین کی قربانیوں اور ہاشم خان کے غرور میں دیکھی۔ نبیل کے دوستوں، پڑوسیوں اور قریبی جاننے والوں سے بات کر کے یہ مجھے پتہ چلا کہ وہ امریکہ میں ایک چھوٹے مگر آرام دہ اپارٹمنٹ میں رہ رہا ہے۔ کام میں مصروفیات اور زندگی کے دباؤ نے اسے اپنے ماضی سے دور رکھا ہوا ہے، مگر دل کے اندر ایک خلا باقی تھا، ایک ایسا خلا جو پر نہیں ہو سکتا تھا، ایک خالی جگہ جو صرف ماں کی محبت سے بھر سکتی تھی۔ کیونکہ نبیل نے فی الحال ملاقات ممکن نہیں، میں نے فیصلہ کیا کہ میں دوبارہ ہاشم خان سے ملاقات کروں گا۔ حالانکہ ان کے ملازموں نے مجھے روکا تھا، لیکن میں بار بار جا رہا تھا۔ ہاشم خان اب بھی اسی حویلی میں تھا، لیکن جانے کی کوشش پہلی بار مجھے یہ سکھایا کہ طاقت اور غرور کے پردے اکثر حقیقت کو چھپاتے ہیں۔ گارڈ نے مجھے پھر واپس بھیج دیا اور کہا کہ ہاشم خان کسی سے ملاقات نہیں کرتے۔ تمہیں میری بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ ابتدائی طور پر میں نے سوچا کہ شاید یہ غرور ابھی بھی قائم ہے، لیکن بعد میں حقیقت یہ سامنے آئی کہ ہاشم خان فالج کے باعث کسی سے بات کرنے کے قابل ہی نہیں۔ وہ تو بیمار ہے، نہ کسی کو پہچان سکتا ہے۔ یہ جان کر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ نبیل کی جدائی اور اس کا امریکہ میں زندگی گزارنا ایک طرح کا صبر اور دکھ تھا۔ وہ اپنے والد کی سختیوں، فیصلوں اور ماضی کے واقعات پر چپکے سے غم میں مبتلا تھا۔ میں نے سوچا کہ نبیل کو اس کے والد کی بیماری اور ماں کی موجودگی سے مطلع کرنا، اس کو اطلاع دینا ایک نازک مرحلہ ہوگا۔ یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جس میں جذبات، ماضی کی تلخ یادیں اور خاندانی غرور سب ایک ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے ہاشم خان کی حالت دیکھنا ضروری ہے، تاکہ ڈاکٹر ماہین اور نبیل اور میں سب ایک راستے پر آگے بڑھ سکیں۔ یہ پہلا قدم تھا ایک لمبی اور جذباتی سفر کا، جو نہ صرف ماضی کے زخموں کو سامنے لائے گا بلکہ مستقبل کے نئے رشتوں کو جوڑے گا۔ رات کے سنسان لمحے میں میں نے اپنے دل میں کہا، بیٹا، اب وقت آ گیا ہے، پردے اٹھیں گے، سچ ضرور سامنے آئے گا اور زخم کی مرہم لگے گی۔ صبح کی دھند میں ابھی مٹھی مٹھی ہو رہی تھی۔ میں نے ہاشم خان کی حویلی کا رخ کیا۔ سڑکیں سنسان تھیں اور ہر درخت کی شاخ پر ایک گرتی ہوئی ہوا کی سرسراہٹ مجھے عجیب سی بے چینی دے رہی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج میں حویلی کے اندر جا کر رہوں گا۔ حویلی کے اندر جا کر ہاشم خان کی حالت کا ضرور جائزہ لوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ حویلی قدیم، بھاری دروازوں والی اور گہری دیواروں سے گھری ہوئی تھی۔
ہر دیوار پر چند پرانے خاک آلود پینٹنگز لٹک رہی تھیں جو شاید کسی زمانے میں اس گھر کی شان و شوکت تھی اور شان کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ باہر کھڑے گارڈز میری آمد دیکھ کر فوراً آگے آئے۔ کون ہیں آپ؟ کیوں بار بار آ رہے ہیں؟ یہاں کیسے آئے؟ ایک گارڈ نے سخت لہجے میں پوچھا۔ میں نے دوبارہ اپنا مقصد بتایا۔ میں ڈاکٹر مہین کے بارے میں کچھ معلومات لینے آیا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ نبیل اور ڈاکٹر مہین کے معاملے کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے۔ میں ہاشم خان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی بیوی اس وقت کہاں ہے۔ واپسی کے راستے میں میرے دماغ میں ہزار سوال گردش کر رہے تھے۔ کیا واقعی ہاشم خان کسی سے ملاقات کے قابل ہیں؟ کیا وہ اب بھی اس بات کے لیے دلچسپی رکھتے ہیں کہ اس کی بیوی کہاں ہے؟ وہ بھی اپنی بیوی بیٹے سے جدائی کے صدمے میں اکیلے ہیں یا نہیں؟ کیا میں نبیل تک پہنچ سکوں گا؟ یہ سلسلہ صرف ایک امید کی روشنی رہ جائے گا۔ میں نے خود سے کہا، بیٹا، کبھی کبھی پہلی ناکامی سب سے بڑا سبق دیتی ہے۔ یہ صرف ایک آغاز تھا۔ حوصلہ رکھو، سچائی کی راہ میں صبر ضروری ہے۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ حقیقت اس سے بھی زیادہ سنجیدہ تھی۔ ہاشم خان فالج کے باعث اب کسی سے بات کرنے کے قابل نہیں تھے، نہ کسی کو پہچان سکتے تھے۔ یہ خبر سن کر میرا دل بوجھل ہو گیا، مگر ساتھ ہی یہ یقین پختہ ہوا کہ اب راوی کے قدم اور زیادہ اہم ہو گئے ہیں۔ اب ملاقات کی اجازت صرف گارڈ کے ذریعے اور صحیح راستہ اختیار کر کے ہی ممکن ہے۔ اگلی صبح دھند کے ہلکے پردے میں لپٹی ہوئی سڑکوں پر چلتے ہوئے میں نے اپنے دل کو سنبھالا۔ آج کا دن طویل اور فیصلہ کن تھا، کیونکہ میں نے خود سے یہ عہد کر رکھا تھا کہ ہاشم خان تک پہنچ کر سب جانوں گا، ضرور جانوں گا۔ پہنچتے ہی گارڈ سے نرمی سے کہا، میں ڈاکٹر مہین کو جانتا ہوں، اس کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ وہ چاہتی ہیں کہ ہاشم خان کو کچھ بتایا جائے۔ براہ کرم مجھے اندر آنے کی اجازت دے دیں۔ چوکیدار نے لمبا سانس لیا، پھر آہستہ آہستہ دروازہ کھولا اور کہا، اس کمرے کے اندر جانے کی اجازت ہے، مگر آپ کو یہاں محتاط رہنا پڑے گا۔ ہاشم خان کی حالت نازک ہے، وہ کسی سے نہیں مل سکتا۔ میرا دل دھڑک رہا تھا۔ یہ پہلا لمحہ تھا جب میں نے محسوس کیا کہ حقیقت کے سامنے انسان کا غرور اور طاقت کتنے بے بس ہیں۔ میں نے اندر قدم رکھا۔ ایک سنسان کمرہ تھا، کم روشنی اور ایک ہی بستر۔ ہاشم خان وہاں پڑے تھے، ہڈیوں کا ڈھانچے کی مانند، صرف جسم کا سایہ باقی تھا، نہ جان، نہ حرکت، نہ ہی زبان۔ ایک لمحے کے لیے میں خاموش ہو گیا۔ میں نے قریب جا کر کہا، ہاشم خان، میں ڈاکٹر مہین کو جانتا ہوں، میں ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ میں آپ کے گھر میں کام کرنے والے مالی کا بیٹا ہوں۔ ہاشم خان نے آنکھیں کھولی، مگر پہچان نہ سکا۔ وہ صرف ہاتھ جوڑ کر اشارہ کر رہے تھے، جیسے کہ وہ کہہ رہے ہوں، میری بیوی سے معافی مانگنے کا موقع مجھے ملنا چاہیے۔ یہ منظر دیکھ کر میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں نے سوچا کہ یہ شخص کبھی طاقت اور غرور سے بھرا ہوا تھا، اور آج وہ محض ایک جسم کی مانند ہے۔ یہ لمحہ تھا جب مجھے احساس ہوا کہ انسانی زندگی میں طاقت، غرور اور وقت کتنی عارضی چیزیں ہیں۔ میں نے آہستہ آہستہ جیب سے چھوٹا سا کاغذ نکالا اور ہاشم خان کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اس پر صرف یہی لکھا تھا کہ ڈاکٹر مہین زندہ ہیں اور آپ کے بیٹے نبیل کو یہ خبر پہنچ گئی ہے۔ ہاشم خان کے ہاتھ لرز رہے تھے اور وہ خاموشی سے کاغذ کو تھامے ہوئے تھے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے ان کی آنکھوں میں پچھتاوا اور ندامت دیکھی۔ میں نے دل میں سوچا، اب سب کچھ ممکن ہے۔ ہاشم خان کا ماضی کا غرور اور طاقت اب بالکل بے بس ہو چکی ہے، اور وقت کی قید میں وہ اپنے اعمال کا سامنا کر رہا ہے۔ وہ بھگت رہا ہے جو اس نے کیا۔ رات کی خاموشی میں بھی حویلی کے کمرے سے ایک عجیب سا سکوت ٹوٹ رہا تھا۔ میں ہاشم خان کے پاس کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں کاغذ تھما چکا تھا جس پر لکھا تھا کہ ڈاکٹر مہین زندہ ہیں، نبیل کو یہ خبر پہنچ چکی ہے۔ لیکن کمرے میں موجود خاموشی نے سب کچھ اور زیادہ گہرا کر دیا۔ ہاشم خان اب محض جسم کا سایہ تھا۔ فالج نے انہیں تقریباً بے حس کر دیا تھا۔ صرف ہاتھ جوڑ کر اشارہ کرنے کی طاقت بچی تھی۔ آنکھوں میں ماضی کے فیصلوں کا بوجھ اور پچھتاوے کے آثار نمایاں نظر آ رہے تھے۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھ رہے تھے، جیسے کہ وہ اپنی باقی زندگی کے لیے
کسی مدد کے منتظر ہوں۔ میں نے آہستہ آہستہ ان سے کہا کہ ہاشم خان، آپ کا بیٹا نبیل واپس آ رہا ہے، وہ امریکہ میں ہے، ڈاکٹر مہین زندہ ہے، بس ایک قدم کی دیر ہے کہ سب کچھ دوبارہ جڑ جائے۔ ہاشم خان نے ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا، اپنے ہاتھ مزید جوڑے اور پھر دھیرے سے سر ہلایا۔ ان کے کانپتے ہاتھ اس بات کا اشارہ دے رہے تھے کہ وہ اپنی غلطیوں کے لیے معافی مانگنا چاہتا ہے، چاہے لفظوں میں کچھ نہ کہہ سکے لیکن اشارے سب بتا رہے تھے۔ میں نے یہ منظر دیکھا تو میرے دل میں احساس ہوا کہ غرور بہت ہی بے وقت چیز ہے۔ انسان کبھی بھی اپنی طاقت کے بل بوتے پر دوسروں کو نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن وقت اور انصاف ہر زخم کا حساب ضرور لیتے ہیں۔ میں نے ہاشم خان کے سامنے خاموشی سے بیٹھ کر سوچا، یہ شخص کبھی طاقت، غرور سے بھرا ہوا تھا، آج وہ اپنے اعمال کے سامنے کتنا بے بس ہے، صرف ایک انسان ہے۔ میں نے فوری طور پر ڈاکٹر ماہین سے رابطہ کیا، انہیں ہاشم خان کی حالت کے بارے میں بتایا۔ وہ فوراً حویلی کو آنے کے لیے تیار ہو گئیں، مگر دل میں ایک کشمکش اب بھی باقی تھی۔ وہ ہاشم خان سے ملنے کے لیے تیار نہیں تھی، اس کا دل نہیں مانتا تھا، کیونکہ وہ کبھی بھی اس کی سختیوں اور ظلم کو بھلا نہیں سکتی تھی۔ دل میں ماضی کے زخم، امید کی لہر دونوں لیے ہوئے تھی۔ نبیل نے سیدھا مالی کے گھر کا رخ کیا۔ جب اسے پتہ چلا کہ اس کی ماں زندہ ہے اور مالی کے گھر میں ہے جہاں اس کی ماں ڈاکٹر مہین موجود تھی، پرانے دنوں کے وہ دکھ، جدائی کا درد، ماں کے بغیر گزرا ہوا ہر لمحہ ایک زخم کی طرح دل میں موجود تھا۔ مگر آج اس زخم کے سامنے ایک نیا سورج طلوع ہونے والا تھا۔ راوی نے نبیل کو مالی کے گھر کے پہنچنے کی اطلاع دی۔ میں نے بھی اندر کا راستہ صاف کیا تاکہ ملاقات ممکن ہو سکے، مکمل طور پر جذباتی، محفوظ ماحول میں ہو۔ نبیل نے دروازہ کھولا اور ایک لمحے کے لیے وہ تھم گیا۔ سامنے کھڑی ڈاکٹر مہین کو دیکھ کر اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ماں نے بھی اس کی جانب دیکھا، آنکھوں میں صدمہ، انتظار کی جھلک تھی۔ نبیل کی آواز لرز اٹھی، ماں، اور ڈاکٹر مہین کے لبوں سے نکلنے والا پہلا لفظ، میرا بیٹا۔ ایک لمحے کے لیے دنیا رک گئی، دونوں کی آنکھوں میں آنسو بے قابو ہو کر بہنے لگے۔ 25 سال کے یہ درد، جدائی، تنہائی اور انتظار کے تمام زخم ایک لمحے میں سامنے آ گئے۔ نبیل نے ماں کے ہاتھ تھامے اور ڈاکٹر مہین نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ دونوں نے رونا شروع کیا۔ وہ بچوں کی طرح رو رہے تھے، خاموش رونا، وہ رونا جو سالوں کی جدائی اور بے بسی کا اظہار کرتا ہے۔ اس لمحے ہر بات بے معنی ہوئی، نہ غصہ، نہ تنقید، نہ پرانی شکایات، صرف محبت اور ماضی کے زخموں کا مرہم۔ نبیل نے کہا، ماں، مجھے آج سب کچھ سمجھ آ گیا۔ مجھے اب معلوم ہوا کہ آپ نے مجھے کبھی نہیں بھلایا اور میں بھی آپ کو کبھی نہیں بھولوں گا۔ ڈاکٹر مہین کے نرم لہجے میں کہا، بیٹا، تمہاری زندگی کی ہر خوشی، ہر لمحہ میرے لیے بہت اہم تھا۔ ہم اب سب کچھ درست کریں گے جو سالوں سے ٹوٹا ہوا تھا۔ اور دل میں یہی سوچا کہ آج کا دن صرف ملاقات کا نہیں، بلکہ ماضی کی غلطیوں کو سدھارنے کا اور مستقبل کے رشتوں کو دوبارہ بنانے کا دن تھا۔ نبیل نے ماں سے وعدہ کیا کہ وہ اپنی زندگی میں ہمیشہ محبت، انصاف کی راہ پر چلے گا اور کبھی کسی کو تنہا یا محروم نہیں چھوڑے گا۔ ڈاکٹر ماہین نے بھی دل میں سوچا کہ اب وہ ہاشم خان کے ساتھ اپنے تعلقات کو نئی روشنی میں دیکھے گی، ماضی کی تلخ یادوں کو معافی اور صلح کے ذریعے ختم کرے گی۔ رات کے اندھیرے میں مالی کے گھر کے صحن میں روشنی چھائی ہوئی تھی، اور یہ ایک نیا آغاز تھا، اور یہ اپنا آغاز قدم جما رہا تھا۔ 25 سال کے انتظار کے بعد ماں اور بیٹے کے ملاپ مکمل ہو چکا تھا اور زندگی ایک نئی راہ پر چلنے کے لیے تیار تھی۔ صبح کی روشنی حویلی کے بڑے صحن میں چن کر اندر آ رہی تھی، لیکن کمرے کے اندر اس وقت تھم گیا وقت۔ ہاشم خان بستر پر پڑا، اس کی آنکھیں کمزور لیکن پچھتاوے سے بھری ہوئی تھی۔ فالج کے اثرات نے جسم کو بے بس کر دیا تھا اور حد سے زیادہ کمزور، مگر دل ابھی بھی زندہ تھا۔ وہ اپنے ماضی کی غلطیوں کا حساب لینے کے لیے تیار تھا۔ ڈاکٹر مہین نے دھیرے سے قدم رکھا، دل میں عجیب سا احساس جاگا اور اضطراب لیے۔
وہ جانتی تھی کہ یہ ملاقات آسان نہیں ہوگی۔ 25 سال کی جدائی تھی، ظلم اور درد کے بعد اب ہاشم خان کا یہ لمحہ معافی مانگنے والا تھا۔ ہاشم خان نے اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر ڈاکٹر ماہین کی طرف اشارہ کیا۔ ان کی آنکھوں میں خاموشی، پچھتاوا صاف صاف نظر آ رہا تھا۔ ڈاکٹر ماہین نے ایک لمحے کے لیے ٹھہر کر انہیں دیکھا اور دل میں سوچا، یہ وہی شخص ہے جس نے مجھے تیز بارش میں گھر سے نکالا تھا۔ یہ تو کتنا طاقتور تھا، اب دیکھو اس کی حالت، مگر آج وہ اپنے اعمال کے بوجھ تلے دبا ہے۔ ہاشم خان نے دھیرے سے اشارہ کیا۔ وہ بول نہیں سکتا تھا، بس اشارہ ہی کیا کہ مجھے معافی چاہیے، مجھے معافی چاہیے، ماہین مجھے معاف کر دو۔ ان کی آنکھوں میں آنسو اور ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا تھا، ماہین، میں نے جو غلطیاں کی ان کے لیے معافی مانگتا ہوں۔ میں جانتا ہوں تمہیں کتنی تکلیف ہوئی۔ ڈاکٹر ماہین کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ نکلے۔ وہ آہستہ آہستہ ان کے قریب آئیں اور ہاتھ پکڑ کر کہا، ہاشم، انسان کبھی بھی اپنے ماضی کو بدل نہیں سکتا، یہ ایک حقیقت ہے، مگر وہ اپنے مستقبل کے فیصلے بدل سکتا ہے۔ میں تمہیں معاف کرتی ہوں، میں تمہیں دل سے معاف کرتی ہوں۔ یہ لمحہ صرف ایک معافی کا نہیں بلکہ 25 سال کی تلخ یادوں کا خاتمہ تھا۔ ہاشم خان کے چہرے پر سکون آیا اور پہلی بار مسکرایا۔ دل کی بھاری سوچیں، غرور اور تلخی سب ختم ہو گئیں۔ یہ وہ رات تھی جب وہ اپنے بیٹے نبیل کی یاد، ڈاکٹر ماہین کی محبت اور اپنی زندگی کی غلطیوں کے صدمے کے درمیان آخری سکون حاصل کر سکے۔ رات کے وقت جب شہر کی روشنی دھیرے دھیرے مدھم ہو رہی تھی، ڈاکٹر ماہین، نبیل اور ہاشم خان کے درمیان ایک نیا دوبارہ رشتہ قائم ہوا تھا۔ نبیل نے اپنے والد کی دیکھ بھال شروع کی اور سوچا کہ اب وہ ماضی کے زخموں کو بھلا کر محبت اور امید کی زندگی گزارے گا۔ ڈاکٹر ماہین نے بھی اب یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ غریب، مسکین اور ضرورت مند لوگوں کی مدد جاری رکھے گی۔ ایک نیا مشن لے کر وہ اپنے بیٹے کے ساتھ زندگی کو نئے سرے سے جینے کا عزم کریں گی۔ ہاشم خان نے آخری بار اپنی آنکھیں بند کی، دل میں سکون کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے اپنی بیوی سے معافی مانگ لی تھی اور اپنے اعمال کا حساب سمجھ لیا تھا۔ یہ وہ رات تھی جب زندگی نے اپنے تمام درد اور غصے کو روشنی میں بدل دیا۔ ماں بیٹے کا ملاپ مکمل ہوا اور ہر دل میں امن اور محبت کی لہر دوڑ گئی۔ ویڈیو پسند آئیے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔